अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में EU की जानिब से जो GSP+ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया था और पाकिस्तान से उनसे डू मोर का मुतालबा किया गया था। आज जो EU का मॉनिटरिंग मिशन है उन्होंने एक अहम मुलाकात की है जो वज़ीर इंसानी हुकूक़ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनसे, और उनको तमाम जो 27 नुकात हैं उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। लेकिन EU की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक इशूज़ हैं उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि बहुत सी खामियां और बहुत सा काम अभी भी करना बाकी है, जिसकी यकीन दहानी पाकिस्तान की जानिब से करवाई गई है कि जो इंसानी हुकूक़ समेत जो अहम इशूज़ हैं उन पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक लापता अफराद के हवाले से और जो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, बच्चों के हुकूक़ के हवाले से और जो कानून साज़ी इस वक्त तक की गई है उस हवाले से तमाम जो नुकात हैं वो वफ़द के सामने रखी गई हैं। लेकिन जो मसाइल अभी भी दरपेश हैं पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें इंसानी हुकूक़ का हवाला दिया गया है और उस हवाले से EU की जानिब से ये कहा गया है कि अभी पाकिस्तान को इस हवाले से मज़ीद काम करना बाकी है। इसी के साथ साथ इमरान खान के हवाले से कल से सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार भी किया है। और इसी के साथ साथ आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो एक मरतबा फिर अडयाला जेल पहुँचे थे लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी। अब ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि PTI ने मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब अगर नवाज़ शरीफ साहब की बात करें तो कल बड़े अरसे के बाद उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और एक मरतबा फिर उन्होंने PTI के ऊपर तनकीद भी की और उन्होंने ना सिर्फ ये कसूरवार इमरान खान साहब को ठहराया बल्कि उन्होंने कहा कि उनको जो लाने वाले थे वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। नून लीग और PTI के साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी, डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुलाकातें भी हुई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मामले का नोटिस लिया था जब ये मसाइल हल नहीं हुए और CEC के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 1 माह की मोहलत दी थी, जो 1 माह की मोहलत अब ख़त्म हो चुकी है। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। शाज़िया मरी साहबा हमारे मौजूद हैं। शाज़िया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुख्तलिफ इशूज़ हैं हम उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर GSP+ के हवाले से हम बात करें तो EU की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, जो ज़ोर दिया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर डू मोर के हवाले से, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ के हवाले से कुछ मसाइल हैं वो अभी हल होना बाकी हैं। आप समझती हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं कि वाकई इंसानी हुकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको एड्रेस करना अभी बाकी है? बहुत शुक्रिया नादिर, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपने GSP+ के हवाले से बात शुरू की है, तो GSP+ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही और जी। इस स्टेटस को हासिल करने में पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर क्वालिफाई किया जब जाकर उस सतह पर पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया गया और इस स्टेटस के हवाले से ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसमें आपको पता है, जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, 27 का नंबर है, 27 कोर इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो लेबर राइट्स पे हैं, गवर्नेंस पे हैं, एनवायरनमेंट पे जी। हैं। ये इस तरह की कन्वेंशंस हैं जिन पर हमने जब दस्तखत किया है तो उस पर हमने काम भी करना है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि सही। पाकिस्तान ने काफ़ी लेजिस्लेशन की है और बहुत हद तक हमारी मॉनिटरिंग भी चल रही थी। यही वजह है कि कुछ पीरियड ऐसा भी था जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी और इसका इम्पैक्ट हमारी जो ट्रेड की ग्रोथ है उस पर भी हमने देखा। यकीनन वक्तन फ़वक्तन जी। जो ममालिक GSP+ का हिस्सा हैं उनकी मॉनिटरिंग भी होती है, रिव्यू भी होता है। और हाल ही में जो रिपोर्ट है या रिव्यू है, मैंने वो खुद नहीं पढ़ा, पर उसके हवाले से जिस तरह आपने बात की इस तरह कुछ न्यूज़ में चीज़ें आई हैं। मैं लव्स तो डू मोर जी। हो या ना हो, लेकिन हमें यकीनी तौर पर उन कन्वेंशन जो हम दस्तखत किए जिन पे, उन्हें ऑनर करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम को सही। बेहतर मज़ीद करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम GSP+ का हिस्सा हैं, बल्कि पाकिस्तान के अपने लिए भी अच्छा है कि हम यहाँ पे लेबर राइट्स
کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے اسے پورا کریں، ہیومن رائٹس ہوں، ہماری ماحولیات ہوں، انوائرمنٹ ہو جس کا اثر ہمارے لوگوں پر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سیلاب ہمیں ہٹ کرتے ہیں، فلڈز ہمیں ہٹ کرتے ہیں، کس طرح ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ سب ہماری اپنی بقا اور اپنی سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے. یہ اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کنونشنز کی وجہ سے ہم زیادہ ہم پر یہ چیز جو بائنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بھی یہ کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے ہماری کمٹمنٹ صرف ان کنونشنز کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ہماری اپنی پروگرس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور سندھ کے اندر خاص طور پہ میں یہ ریویو دیکھ رہی تھی تو سندھ وہ صوبہ ہے جس نے اپنی پرفارمنس رپورٹ باقاعدہ انڈیویجول ایک صوبے کے طور پر بھی کافی ڈیٹیل میں شیئر کی ہے اور اپنی پروگرس جو ہے وہ بیان کی ہے. اور جو ریفارمز اور جو کمپلائنس ایفرٹس ہیں ایز اے پروونس، تو سندھ نے اس میں کافی پیش رفت کی ہے. آئی ایم شیور اور بھی لوگ کر رہے ہیں صوبے میں بیٹھے، لیکن یہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور ہماری کمٹمنٹس کے لیے بہترین ہوگا، بہتر ہوگا. لیکن شاہزہ صاحبہ اب جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں اور کچھ ایشوز اور بھی ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے کچھ خبریں تو اب یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر نمبر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب شاید مسلم لیگ نون کو جو پیپلز پارٹی کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا وہ شاید اب نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کی اب شاید اس طرح ضرورت نہیں ہوگی. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں بطور اتحادی جماعت کے واقعی نون لیگ کو اب سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، اب آپ کی شاید ضرورت نہیں رہے گی؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو گورنمنٹس ایلائی کے ساتھ بنتی ہیں کہیں تو نیومیریکل اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بنتی ہیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جی ہم نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور اگر کوئی جماعت جو ہے وہ نیومیریکل اسٹرینتھ کے ساتھ کسی دوسری جماعت کے پاس آتی ہے، اس کا ساتھ مانگتی ہے، سپورٹ مانگتی ہے، تو یقینی طور پر ان کی کنوکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یا جو بھی اس میں پری ریکوزٹس ان کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پری ریکوزٹس کیا تھے کہ جو بھی ہم سے آ کے سپورٹ مانگتا ہے وہ پاکستان میں بہتری لائے، وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرے، پاکستان میں مہنگائی کم کرے، پاکستان کے کسان کو مضبوط کرے، پاکستان کے مزدور کو مضبوط کرے، اور ایسی پالیسیز بنائی جائے جس سے کہ پاکستان آگے بڑھے. تو یقینی طور پر اگر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے معاملات ہوں گے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی، اور پیپلز پارٹی نے کی. نیومیریکل اسٹرینتھ بھی ان کے لیے ایک ضروری تھا اس وقت، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹ صرف نمبرز تک محدود نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں ہوتی ہے. اس طرح تو پیپلز پارٹی کے 70 سے زیادہ اراکین ہیں، ہاں، اور کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جن کا 1 ووٹ ہے، کسی کا 7 ووٹ ہے، کسی کے 10 ووٹ ہے، تو ان کی تو شاید کبھی بھی ضرورت نہیں تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ آپ نمبرز کے اوپر لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. اگر ہمیں یونائٹڈ فرنٹ رکھ کے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں. تو آئی ہوپ کہ نون لیگ اس کو صرف نمبر تک محدود نہیں کرے گی. اگر میجورٹی آج ان کے پاس ہوگی جس طرح آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہوں گی جی اب تک 2/3 تو نہیں ہے نا، پھر بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مل کر کام کرنے سے ہی پاکستان کا فائدہ ہے، مل کر کام کرنے سے ہی پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کا ہم حل نکال سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. لیکن شاہزہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، لیکن ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ گفتگو چل رہی ہے، اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی ہمارے شو میں یہ کہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بلاول صاحب نے NFC کے حوالے سے بھی کچھ رضامندی ظاہر کی ہے. کیا کوئی پیپلز پارٹی NFC میں چینجز کے حوالے سے رضامند ہو گئی ہے؟ دیکھیں پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، اور کچھ سنگین معاملات بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے آئے تھے، جن کے حوالے سے انہوں نے ایکس پر اپنا پوسٹ بھی رکھا تھا اور لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا کہ اس طرح کے پروپوزلز ہمارے پاس آئے. پھر ہماری میٹنگز ہوئیں، اپنی ڈسکشنز ہوئیں، لوگوں کے بھی کافی انپٹ اس کے اوپر آیا، اور پیپلز پارٹی سے یہ یقینی طور پر یہ امید کی جا رہی تھی، اور بجا امید کی جا رہی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم کا ہم دفاع کریں گے، پروونشل رائٹس کا ہم دفاع کریں گے.
گے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برابری کی نمائندگی حاصل کر لی اور صوبوں کا حصہ بھی بچا لیا. تو یہ ٹھیک پیپلز ہے. پارٹی کی نہیں بلکہ پاکستان کی اور پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں یا صوبوں میں عوام ہے ان کی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے 28ویں آئینی ترمیم کا, اگین آئی وڈ سے کہ یہ اسپیکولیشنز اب پھر ہو رہی ہیں اور اسپیکولیشنز پر کوئی بھی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کسی ایک منسٹر نے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئی ہے, کیونکہ بحیثیت جماعت اور ایک جماعت کی نمائندے یا ایک جماعت کی اسپوکس پرسن کے حیثیت کیپیسٹی میں میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. 28ویں آئینی ترمیم جب آئے, پروپوزل ڈرافٹ آئے یا وربلی وہ ہمیں اعتماد میں لیں, تو ہم پھر آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کر سکیں گے. کیا سرائیاں تو بہت ہوں گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ہوں گی اور یہ بڑھتی جائے گی فہرست. لیکن وقت آنے دیں جب یہ حکومت ہمیں اعتماد میں لے گی, جس طریقے سے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں لیا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور ہم اس کو اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے جس طریقے سے ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھا تھا. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کی بات ہو رہی ہے تو شازیہ صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو جو پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا تھا, اس کے اعلامیے میں, بلکہ آپ کی بھی شاید پریس کانفرنس یقیناً ہوئی تھی, اس میں بھی ایک کہا گیا تھا کہ 1 ماہ کی مسلم لیگ نون کو آپ مہلت دے رہے ہیں تاکہ جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں. اب تقریباً آج 27 نومبر ہے, وہ مہلت تو ختم ہو چکی ہے, تو اب آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے کسی کی طرف سے؟ دیکھیں, بالکل ایک بات ہوئی تھی سی کے اندر اور بہت سارے تحفظات تھے. ہمارے آنریبل ممبرز جو سی کے ہیں انہیں, اور خاص طور پہ پنجاب کے ہمارے اراکین کو بہت ساری دشواریاں ہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی اس حکومت کی تشکیل کے وقت. ہم بار بار اس بات کو یاد بھی دلاتے ہیں, حکومت کو بھی یاد دلاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ یاد ہونا چاہیے, کیونکہ آج وہ حکومت میں ہیں اور ذمہ داری ان پر بہت بڑی عائد ہوتی ہے. لیکن باوجود اس کے ہم بطور ایک اہلائے ان کو یاد دلاتے ہیں جو ان کی کمٹمنٹس تھیں. اور وہ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ کبھی پیپلز پارٹی نے ان کو کہہ دیا خدا نہ خواستہ جا کے چاند توڑ کے لے آؤ, تارے توڑ کے لے آؤ. بھائی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اگر آپ نے قائم کرنی ہے تو اس کے لیے گڈ ول بنانی ہوگی. اگر گڈ ول بنائیں گے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, عوام کو ہم ریلیف فراہم کر سکتے ہیں, ہم بھی جواب دیں اپنے لوگوں کو. ہمارے بھی ووٹرز ہیں, ہمارے بھی سپورٹرز ہیں, ہماری بھی آئیڈیالوجی جس کے تحت ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو یقینی طور پر ایک گڈ ول جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی, جس کے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی. کچھ کمٹمنٹس کی گئیں جس پر بار بار یاد دلاتے ہیں, وہ پوری نہیں ہوئی. اور حالیہ آپ نے جو بائی الیکشن کا پہلے بھی ذکر کیا, اس میں بھی ہمیں حیرت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ NA 185 خاص طور پہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے خاصے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں, کافی سیریس تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم گورنمنٹ کے اعلائے ہیں اور باوجود اس کے کہ ہم نے ایک فارمولا مل کر ڈیسائیڈ کر کے اسے اناؤنس کیا کہ ہم اس طریقے سے بائی الیکشن لڑیں گے, ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اراکین کو کمپلینٹس ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. جب ایک انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کر لیں, ایک کمٹمنٹ کر لیں, میں کہوں نادر میری آپ سے ایک کمٹمنٹ ہے اور کل کو میں کمٹمنٹ پوری نہیں کروں تو آپ یقینی طور پر سوچیں گے میرے بارے میں, آپ مجھ سے یہ گلا تو کریں شاہد گے. صاحبہ آپ تو کتنا ہمارا انتظار بھی یہ کریں گے؟ بنتا ہے. مطلب کیا اور اسٹریٹجی ہوگی؟ ایک تو یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی ہے بائی الیکشن, وہ 18 اکتوبر سے دوسری 18 تک پہنچنے تک کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اور بہت سنگین جو ہے وہ ایک تحفظات کے اعتبار سے لسٹ میں یہ شامل ہو گیا ہے, ایک اور کنسرن. اور اس میں تو ہم یہی کہیں گے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی اپنا رول بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ ادارے, ایک آئینی ادارے کے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی اگر کوئی ایک کینڈیڈیٹ, خواہ وہ ہمارا تو کینڈیڈیٹ ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر آپ کو رجوع کرتا ہے اور جینوائن تحفظات ہوتے ہیں اور ایویڈنس اس کے پاس ہوتا ہے, تو ان کی تمام تر تحفظات اور کمپلینٹس پر ایکشن الیکشن کمیشن اور پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اور ہماری درمیان جو معاملات ہیں وہ کب تک معاملات ٹھیک ہوں گے, دیکھیں میں تو کہوں گی کہ being a party in the government at the federal level and the provincial level both, اور وہ provincial level میں پنجاب کا خاص طور پہ ذکر کر رہی ہوں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کو کنسرنز ہیں, ان کو شکایات ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ جی پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں تو آپ
ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ ایک بگر پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر ایک بگر پوزیشن میں بیٹھ ٹھیک کر ہے آپ معاملات کو حل نہیں کر رہے تو پھر اب ہم اس سے زیادہ ہم کیا کامنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی امید لگا بیٹھے ہیں کہ دیکھیں جب ہاں پیپلز پارٹی نے اتنا ایک بڑا دل رکھا ہے، بڑا ذہن رکھا ہے، بڑی سوچ رکھی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے کنسٹیٹوئنٹس کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنا ٹھیک ہے منشور لے کے جانا ہے، تو ہم ہم، ان کو جواب دہ ہوں گے. اور اسی لیے ہم بار بار ٹھیک یہ ہے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ دوسری بات میں نادر آپ کے توسط سے یہ کہوں گی جو مجھے بہت افسوس ہے، میں چاہوں گی کہ نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کا نوٹس لے کے ہم سوشل میڈیا پہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ہی اکاؤنٹس ہیں، انہی کے ورکرز ہیں، انہی کی تصاویر آیا ہیں ان کے لیڈرز کی، اور وہ پے در پہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں. اگر یہی نون لیگ روک نہیں سکتی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ دونوں جانب سے اگر شروع ہو جائے گا اٹیک تو پھر ایک عجیب سی کیفیت برپا ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم، نون لیگ کو اس میں سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے. آنریبل پرائم منسٹر پاکستان کو اس میں سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات بگاڑنا بہت آسان ہے نادر، ان کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. ہم، وہ اکاؤنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کی ان اکاؤنٹس کے اوپر زبان استعمال ہو رہی ہے یا جس طریقے کے اٹیکس ہو رہے ہیں، مطلب وہ افسوسناک ہے کیونکہ جب ہم ان اکاؤنٹس کے پروفائلز کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی اکاؤنٹس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا تعلق نون لیگ سے نظر آتا ہے. تو یہ ایک افسوس کی اچھا بات ہے. یہ بات سی سی میں بھی ہوئی تھی کہ سی سی میں بھی یہ اس تشویش کا اظہار ٹھیک ہے ہوا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں بالکل جو بالکل کہ لیڈرشپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو اس کو اتنا کنٹرول اپنی پارٹی پہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈسپلن ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے تو اس ڈسپلن کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے ایٹ دا لوسٹ لیول ان دا پارٹی. ٹھیک ہے شاہ صاحبہ، ٹھیک ہے شاہ صاحبہ، مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، آپ سمجھتی ہیں کیونکہ آپ اتحادی جماعت ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے، ان کے تحفظات درست ہیں، ملاقات ہونی چاہیے؟ لیکن نادر ایک آپ مجھ سے اگر ایک جنرل کویسچن پوچھیں گے کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ کو اگر عدالت نے ان ہاں کے کارکنان کو ملنے کا حکم دیا ہے تو ملاقات ہونی چاہیے، میں کہوں گی ہاں. لیکن مجھے پی ٹی آئی کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی تقسیم ہو چکی ہے، اتنی گروپ بندی ہو چکی ہے، اتنے دھڑے ہیں اس جماعت کے کہ وہ میرا خیال ہے ان کے اپنے بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. کوئی چیز جس سے جو قانون کے خلاف ہوتی ہے، آئین کے خلاف ہوتی ہے اور وہ ہو رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے بینر کے تلے، لیکن جب اس پہ اعتراض اٹھتا ہے یا قانونی کارروائی ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا ایک دھڑا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اس سے، یا دوسرا کوئی گروپ ہے وہ اس کو کنڈیم کرنے لگتا ہے، کوئی اس کو سپورٹ. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اتنی کنفیوژن پی ٹی آئی کے اندر بطور ایک جماعت کے ہو تو پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ٹھیک ہے کارکن اگر ملنا چاہتا ہے، عدالت جانا چاہتا ہے یا جیل جانا چاہتا ہے تو اس کے پروسیس ہیں، اس کو فالو کریں. لیکن اس سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ ٹھیک ہے they have to put their own house in order before anything happens. اوکے ٹھیک ہے شاہ صاحبہ، ایک مختصر سوال ہوگا. چند روز پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ترجمان سندھ حکومت کے ساتھ، تو انہوں نے بھی گورنر سندھ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ تھا کہ سندھ کے اندر گورنر جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا. کیا پیپلز پارٹی کو واقعی تحفظات ہیں؟ اور یہ جو کچھ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر خبریں بھی چلی تھیں گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے، ان میں کوئی صداقت ہے؟ کوئی بات کی ہے آپ نے کہ تبدیل کیا جائے گورنر سندھ کو؟ دیکھیں میں نے آپ سے جس طریقے سے پہلے بھی بات کی تھی اس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو دونوں جماعتوں کے درمیان ہوئی ہے، تو یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا اس پہ بہت سارے سوالات بھی کر چکے ہیں، آپ لوگ بتا بھی چکے ہیں، دکھا بھی چکے ہیں. اور آج بھی ہم جب کہتے ہیں نا کہ جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی اس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی تھی سندھ کی گورنرشپ کے حوالے اچھا سے. دیگر جگہوں پہ جو فیصلے ہوئے اس کے تحت گورنرز آ گئے، لیکن واحد سندھ کے اندر ابھی تک اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کی گئی کمٹمنٹ پر عمل نہیں ہوا ہے. نہیں تو پوری. لہٰذا اسی ٹھیک لیے ہے
یہ بھی نون لیگ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اور یا ایم کیو ایم کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ نون لیگ کے ذریعے کسی بات پر پیپلز پارٹی کو بٹھانا چاہتے ہیں ایک ٹیبل پر یا لیجسلیشن پر ہی لے لیں، تو پھر پہلے کمٹمنٹس کو بھی تو آنر کرنا پڑے گا نا. تو اگر ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے تو چلیں اس کو آپ ٹھیک ہے، آنر کریں. جی بالکل بالکل. چلیں بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ. ابھی آپ کا ناظرین شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. پی ٹی آئی سمیت جو مختلف ایشوز تھے جو انہوں نے مسلم لیگ نون کو مہلت دی تھی، اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں، جو خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹس تھیں، اس حوالے سے اور باقی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کل سے سوشل میڈیا پر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ پوسٹ چل رہی ہیں، کیا کوئی جیل انتظامیہ سے رابطہ ہوا ہے؟ کسی سے آپ کا کوئی رابطہ یا پارٹی کے دیگر رہنماؤں کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی معلومات لی ہے سر؟ جی دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ جو خبر ہے وہ تو بے بنیاد ہے، لیکن اس خبر کے بعد اور بھی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے بالکل ہمیں فوراً ملاقات کا موقع دیں تاکہ ہم خود جا کے دیکھ سکیں، مل سکیں، بات کر سکیں، اور پھر اس کے بعد جو تشویش ہے ہمیں اس وقت ہو رہی، اس کو ہم پھر باہر آ کے بتا سکیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس لیے یہ بڑا اہم ایک موقع ہے. آج سینٹ میں بھی ہم نے بھرپور احتجاج کیا ہے اور ہم نے جو اسٹیٹ منسٹر تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں فوراً ملنے کی اجازت دی جائے. وہ جواب تو نہیں دے سکے وہ، لیکن ہم پروٹیسٹ اپنی جاری رکھیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. 1 مہینہ ہو گیا لیکن ہے. علی ظفر صاحب آپ کی نظر میں اب جی بالکل، لیکن سر یہ جو ملاقات نہ ہونے کی وجوہات، کچھ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب یا دیگر رہنماؤں سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا کوئی بات چیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹھیں بات کرتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ بھی ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے یا اوور آل رکاوٹ کیا سمجھتے ہیں آپ ملاقاتوں میں؟ جی جہاں تک کوئی مذاکرات یا ایسی بات ہے، یہ تو پھر اسی طرح بالکل بے بنیاد ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی سے مل نہ سکیں. اور اس چیز کی اس خیال کا اظہار خان صاحب نے پہلے ہی کر دیا تھا 1 مہینہ پہلے کہ مجھے اب اس سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے. اور یہ یقینی طور پہ ایک انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، جیل مینیول کے بھی خلاف ہے، ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کے بھی خلاف ورزی ہے. ہماری نظر میں آئین کی اور قانون کی تقاضے بھی پورے نہیں کیے جا رہے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ملیں، بہنوں سے ملیں. ہمیں تو یہاں بھی اطلاع مل رہی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جو اسی جیل میں ہیں. تو بالکل آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، بالکل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اور اس قسم کی اچھا قید جو ہے وہ کسی طرح کسی بھی قانون کے تحت جائز نہیں. ٹھیک ہے، لیکن علی ظفر صاحب آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ذکر کیا، تو آج ہی جی ایس پی پلس کے حوالے سے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے ای یو کے وفد کی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مسائل جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی ای یو کے وفد نے نشاندہی بھی کی ہے. ماضی کی طرح پی ٹی آئی کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ رابطہ کیا جائے ای یو سے یا دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں؟ جی بالکل، ہم تو 100% 100% اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور ہمارا صرف یہی ایک مطالبہ ہے بین الاقوامی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ آپ ہمارا آئین کو دیکھیں، قانون کے تقاضوں کو دیکھیں، اور پھر آپ اس کے اوپر کامنٹ ضرور کریں اور اپنا اظہار کریں، اظہار رائے کریں ان کے اوپر، کیونکہ یہ شاید ہمارے کہنے سے زیادہ جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کہنا زیادہ مانتے ہیں.
अच्छा, लेकिन सर आप ऐवान बाला के रुकन हैं, अभी आपके इल्म में है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट के अंदर 28वीं तरमीम के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ वज़रा बात भी कर रहे हैं। आपके पास सर कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या हुकूमत करना चाहती है? पार्लियामेंट की मुद्दत के हवाले से भी ये चेमगोइयाँ हैं कि 2 साल तोसी की जाए, ऐसा कोई माहौल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अफवाह है और बातें हो रही हैं, और सेनेट के कॉरिडोर्स में भी और नेशनल असेंबली के कॉरिडोर्स में भी ये बात काफ़ी लग रही है जिस तरह की होने जा रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है, उसमें शायद सूबों की बात भी की जा रही है, रेफरेंडम की बात भी की जा रही है। ये सारी अफवाहें हैं, और अगर आप 26वीं तरमीम का तारीख को देखें और 27वीं तरमीम की तारीख को देखें तो ये अफवाहें जो थीं उस वक्त भी गर्दिश कर रही थी और वो वाकई दुरुस्त साबित हुई। तो लगता यही है कि कोई किसी किस्म की 28वीं तरमीम लाने की एक ख्वाहिश है या कोशिश है, और ये हमेशा इस तरह होता है कि ये जो आईनी तरमीम इस हुकूमत के दौर में हो रही हैं वो छुप छुपा के होती हैं, किसी किस्म की डिबेट या डिस्कशन नहीं होती, और एकदम आके वो एक तरह से अपने लोगों को कहते हैं कि इसके ऊपर बस आप हाँ कर दें और इसको पास करा दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पार्लियामेंट की मुद्दत में भी तोसी की जाए, आप भी ये सुन रहे हैं कॉरिडोर जी, से। ये बिल्कुल ये अफवाह फैली हुई है, क्या इसमें सच्चाई है ये तो मैं नहीं उस पर कुछ कमेंट कर सकता, लेकिन अगर आप माजी को देखें तो इस किस्म की अफवाहें सच ही हुई हैं 26वीं तरमीम के वक्त भी और 27वीं तरमीम के वक्त भी। 27वीं तरमीम के वक्त भी ये अफवाह आ रही थी कि आईनी बेंच बनाया जाए, कोर्ट बनाया जाएगा, और वही हुआ कि आईनी कोर्ट बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाह का कोई ना कोई बेसिस है ज़रूर। ठीक है, लेकिन सर आपको याद होगा कि जब ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और उस वक्त चेयरमैन सेनेट साहब ने रूलिंग दी तो उसमें आपने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था तो उन्होंने आपसे ही मुखातिब होकर कहा था कि पीटीआई की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया जा रहा है लेकिन रेफरेंस किसी की ख़िलाफ़ नहीं भेजा गया। तो जिन अरकान के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली ज़फ़र साहब, आप उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस बतौर पार्लिमानी लीडर या बाकियों से मुशावरत के बाद भेजने का कोई इरादा पार्टी रखती है? सर जी, आज हमारा इजलास हुआ है पार्लियामेंट्री, सेनेट के पार्लियामेंट्री सारे सेनेटर्स आए थे और सब ने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि हम अब एक्शन लेंगे, और कल आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो शो कॉज नोटिस है और बाकी जो कार्रवाई है वो हम उसको शुरू कर देंगे। अच्छा सर, दूसरा ये जो अपोजिशन लीडर का मामला है दोनों ऐवानों में, उस हवाले से हम कौमी असम्बली से तो यही है कि उन्होंने एतराज़ उठा दिया है। सेनेट के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चेयरमैन साहब से? जी, आज भी बात हुई है चेयरमैन साहब से, और उन्होंने यही कहा है कि हम इसके ऊपर फैसला करके चंद दिनों में आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये एक आखिरी सवाल होगा सर, ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन अलायंस है उन्होंने जो हिकमत अमली का ऐलान किया है या फिर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, आपने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम में एक सेनेटर उनका भी था, तो मौलाना साहब आप समझते हैं सर कि अब हालात ऐसे हैं कि वो पीटीआई का साथ दे सकते हैं या उनसे मज़ीद राब्ते और मुलाकातें होंगी तो शायद मौलाना साहब भी आपसे हाथ मिला लें, ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं सर? जी, होना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आ रही उम्मीद ज़्यादा, लेकिन होना ज़रूर चाहिए क्योंकि ऑपोज़िशन जब साथ बैठेगी तो एक ज़्यादा मज़बूत ऑपोज़िशन होगी, बजाय इसके कि हम अलग-अलग अपनी बातें करते रहें। 27वीं तरमीम के खिलाफ तो जेयूआई थी, लेकिन आपने देखा कि उनका भी एक सेनेटर जो था उसने 63A आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट किया। हमारे एक सेनेटर ने भी किया, और उस तरह उनके वोट्स 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल गई। तो वो उनको ज़रूर इसके ऊपर हमने राब्ते में हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ जो आइन की बहाली के लिए और आज़ादी है जो अदलिया की उसके लिए और ख़ान साहब की रिहाई के लिए वो हमारे साथ कोशिश में शामिल होंगे। सर एक आज ही कुछ खबरें आ रही थी कि स्पीकर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब किया है और अगर पीटीआई का बाइकआउट रहता है तो खबरों के मुताबिक शायद चेयरमैनशिप या तो जेयूआईएफ को दी जाए या फिर पीपल्स पार्टी को। आप समझते हैं ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं कि ये चेयरमैनशिप जो है वो शायद पीटीआई से ले ली जाए, या आप कमेटियों में वापसी के हवाले से फैसले पर जो नज़र षानी है वो करने का इरादा रखते हैं?
جی کوئی نظر ثانی اس وقت نہیں ہے کمیٹی سے استعفیٰ واپس لینے کا، اور ایک بار آپ استعفیٰ دے دیں تو اس کے بعد حق ہے سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی کہ اپنے نئے چیئرمین منتخب کر لیں۔ اس کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اگر ایسا کیا انہوں نے تو وہ کوئی خلاف ورزی کریں گے قانون کی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ریزائن کر دیں تو پھر ایک اگر سیٹ ویکنٹ ہے تو کسی اور کو دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنا ویو پوائنٹ چینج نہیں کرتے تو یہ استعفے تو واپس نہیں ہوں گے۔ ہم نے تو حتمی طور پہ ان کے کہنے پہ استعفے دے دیے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سینیٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب جو اراکین کے حوالے سے تحفظات تھے اور جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی یا مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے حوالے سے ان کی گفتگو آپ نے سنی، اب دیکھیں کہ جو چیئرمین سینٹ صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے اور جو دیگر ایشوز ہیں ان پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔